बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सा फरिश्ता है जो मोमिन के सीनों से गम को मिटाता है, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौत क्यों खरीदना चाहते थे। जब मोमिन मरता है तो दुनिया में वापस क्यों आना चाहता है। शहीद से पहले जन्नत में कौन गया था। लोगों पर वो कौन सा ज़माना आएगा कि लोग कब्र के पास जाकर ऐसा क्यों तमन्ना करेंगे कि काश इसकी जगह मैं होता। वो कौन सी 6 चीज़ें थी जिनकी वजह से हज़रत अब्स ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौत को बेहतर समझा। वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिनके आने से पहले मौत को बेहतर समझना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौत की तमन्ना क्यों कर रहे थे, जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है। कुरान को गाकर पढ़ने वालों के बारे में क्या चेतावनी दी गई है। मेरे दोस्तों, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कबीला कुज़ा के 2 शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होकर ईमान लाए। उनमें से एक राह खुदा में लड़ते हुए शहीद हो गया और दूसरा साल भर जिंदा रहकर फौत हुआ। हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने बाद में मरने वाले को शहीद से पहले जन्नत में जाते देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ। चुनांचे मैंने सुबह होते ही ये माजरा बारगाह रिसालत में अर्ज कर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या वो शख्स जो साल भर जिंदा रहा उसने शहीद के बाद एक रमज़ान के रोज़े न रखे और 6000 रकात नमाज न पढ़ी और इतनी सुन्नतें ज़ायद न पड़ी थी। हज़रत सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे इस्लाम में ज़्यादा उम्र दी जाए उसकी तस्बीह, तकबीर और कलमे की वजह से अल्लाह ताला के नज़दीक उस मोमिन से अफजल कोई नहीं। हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, फ़राइज़ और नमाज़ों को अदा करने के साथ साथ अपनी क्षमता और ताकत के मुताबिक अल्लाह का जिक्र करने की वजह से मोमिन की हर दिन की ज़िंदगी गनीमत है। हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अबू अबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात मालूम हुई कि जब मोमिन मरता है तो दुनिया में लौटने की ख्वाहिश करता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक मर्तबा तकबीर या तस्बीह या कलमा कह सके। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले वो ज़माना आएगा कि कोई शख्स किसी कब्र के पास से गुजरेगा तो तमन्ना करेगा कि काश इस कब्र वाले की जगह मैं होता। हज़रत सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यूँ दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अच्छे काम करने, बुरे कामों से महफूज रहने और मिस्कीनों से मोहब्बत करने का सवाल करता हूँ, और जब तू अपने बंदों को आजमाइश में डालने का इरादा फरमाए तो मुझे अपनी तरफ बेआजमाए बुला लेना। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूँ दुआ फरमाई, ऐ मौला, मेरी ताकत कमज़ोर पड़ गई, उम्र बढ़ गई, मेरी चमक दमक चली गई, बस तू इस हाल में मुझे मौत देना कि न मैं अच्छे कामों को ज़ाय करने वाला हूँ न कोताही करने वाला। रावी कहते हैं, अभी 1 महीना भी ना गुजरा था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत सैयदना उलैम किंदी अलैहिर्रहमा कहते हैं, मैं हज़रत सैयदना अब्स ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ घर की छत पर मौजूद था। उन्होंने लोगों को ताउन की बीमारी से भागते हुए देखा तो 3 बार फरमाया, ऐ ताउन, मुझे गिरफ्तार कर ले। मैंने कहा, हज़रत, ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? क्या हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि इसकी वजह से अमल रुक जाता है और बंदा दोबारा लौट नहीं सकता कि अमल करे। हज़रत अब्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे कहा, क्या तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना? 6 चीज़ें आने से पहले मौत को बेहतर समझो। नंबर 1, जब बेवकूफ़ लोग हुकूमत करने लगें। नंबर 2, जब सिपाही सेना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। नंबर 3,
جب قاضی جج بکنے لگیں۔ نمبر 4، جب مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر نہ رہے۔ نمبر 5، جب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں۔ نمبر 6، جب لوگ قرآن کو گا کر پڑھنے والوں کو ان کی آواز کے آدھار پر آگے بڑھائیں، بھلے ہی وہ سمجھ میں سب سے کمزور ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حکم بن عمر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے طاعون مجھے پکڑ لے۔ کسی نے ان سے عرض کی، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، جبکہ میں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ انہوں نے فرمایا، جو تم نے سن رکھا ہے وہ میں نے بھی سنا ہوا ہے، لیکن میں 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے مرنا پسند کرتا ہوں۔ نمبر 1، جب قاضی جج بکنے لگیں۔ نمبر 2، جب سپاہی بہت زیادہ ہو جائیں۔ نمبر 3، بچوں کی حکومت۔ نمبر 4، خون ریزی۔ نمبر 5، رشتہ داری کاٹنے۔ نمبر 6، اور جب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابو فضالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کا ذکر ایسے کیا جیسے آپ موت کی خواہش کر رہے ہوں۔ آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، چاہے گنہگار ہو یا نیکوکار، کیونکہ نیکی کرنے والا اپنی نیکیوں میں بڑھوتری کرے گا اور گنہگار کے بارے میں امید ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف لوٹ آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں موت کی تمنا کیسے نہ کروں، حالانکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ زمانہ مجھے گھیر نہ لے جس میں گناہ کو ہلکا جانا جائے، قاضی بک جائیں، رشتہ داری ختم کر دی جائے، سپاہیوں کی کثرت ہو اور قرآن پاک کو گا کر پڑھنے والے پیدا ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے سوائے اس شخص کے جسے اپنے عمل پر یقین ہو۔ جب تم اسلام میں 6 باتیں دیکھو تو موت کی تمنا کرنا، اور اگر تمہاری جان تمہارے قبضے میں ہو تو اسے چھوڑ دینا۔ وہ 6 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، خون کا ضائع ہونا۔ نمبر 2، بچوں کی حکومت۔ نمبر 3، سپاہیوں کی کثرت۔ نمبر 4، بے وقوفوں کی حکمرانی۔ نمبر 5، قاضیوں کا بک جانا۔ اور نمبر 6، ان لوگوں کا پیدا ہونا جو قرآن پاک کو گا کر پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دجال نکلے گا تو مومن کے نزدیک مر جانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اس زمانے کے عالموں کو موت لال سونے سے زیادہ پیاری لگے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب مرد مومن کے نزدیک موت شہد ملے ٹھنڈے پانی سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جنازہ گزرے گا تو آدمی کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا اور وہاں یہ دعا کی، یا الہی ابو ہریرہ کو شفا عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، باری تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ فرما۔ پھر فرمانے لگے، ابو سلمہ، لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ موت انہیں لال سونے سے زیادہ پسند ہوگی۔ اے ابو سلمہ، تمہاری زندگی رہی تو خود دیکھ لوگے کہ آدمی قبر کے پاس آئے گا تو تمنا کرے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت سیدنا مرہ ہمدانی قدسہ سرہ النورانی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے موت کی تمنا کی تو ان سے عرض کی گئی، گھر والوں کے لیے تمنائے موت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ذات کے لیے موت کی تمنا کیوں کی؟ ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم لوگ اپنی اسی موجودہ حالات پر باقی رہو گے تو میں مزید 20 سال تم لوگوں میں زندہ رہنے کی تمنا کرتا۔
حضرت سیدنا ابو عثمان علیہ رحمۃ المنان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے پریوار کے ساتھ ایک چھپر سائبان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کے نکاح میں اچھے خاندان کی 2 حسین و جمیل عورتیں تھیں اور ان دونوں سے آپ کے خوبصورت بچے بھی تھے۔ اتنے میں ایک چڑیا آپ کے اوپر چہچہانے لگی۔ اسی دوران اس نے آپ پر بیٹ کر دی۔ آپ اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، عبداللہ اور اس کے گھر والوں کا مر جانا مجھے اس چڑیا کے مر جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سیدنا قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے اس کے سامنے کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ فرمانے لگے، ان بچوں کا مر جانا میرے لیے بھونرے کالے کیڑے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے شہر میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ مسجد سے نکلا اور اپنا پاؤں سواری کی رکاب میں رکھا تو اس کے پاس حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اس شخص نے کہا، خوش آمدید، مجھے تو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ پس ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے کبھی بھی اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ میری وجہ سے کوئی بھی زندہ چیز، چاہے وہ زمین پر ہو یا پانی میں، مر جائے۔ اگر موت کوئی ایسی نشچت چیز ہوتی جس کی طرف لوگ تیزی سے دوڑتے تو مجھ سے آگے صرف وہی جا سکتا تھا جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہوتا۔ انہوں نے آگے کہا، خدا کی قسم، اگر موت کسی جگہ پر رکھی ہوتی تو میں اسے پانے والا سب سے پہلا شخص ہوتا۔ حضرت سیدنا عبدالربی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیماری کے وقت ان کی عیادت حال چال پوچھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو آرام اور صحت دے۔ اس پر حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، نہیں، جس ذات سے سکون اور راحت کی امید ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا انسانی شیطانوں، ابلیس اور اس کے لشکر کے ساتھ رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو حضرت سیدنا سعید بن عبدالعزیز تنوخی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کہتے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ یہ سن کر آپ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد اپنی رحمت کی طرف بلا لے۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن مجاہر علیہ رحمۃ اللہ القادر نے فرمایا، اگر یہ کہا جائے کہ جو اس سامنے والی لکڑی کو چھوئے گا وہ مر جائے گا تو میں فوراً کھڑا ہو کر اس کو چھو لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سنابحی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، دنیا فتنہ و آزمائش کی طرف بلاتی ہے اور شیطان برائی کی طرف، لہٰذا ان دونوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کی تمنا نہ کرتے اور فرماتے، میں روزانہ اتنی نماز پڑھتا ہوں، حتیٰ کہ یزید بن ابو مسلم نے آپ کو بلا کر آپ پر سختیاں کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے اللہ، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے اور مجھے بروں کے ساتھ باقی نہ رکھ۔ حضرت سیدتنا ام دردہ صغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص نیک حالت میں انتقال کرتا تو میرے شوہر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میت سے کہتے، تمہیں مبارک ہو، کاش تمہاری جگہ میں ہوتا۔ جب ان کی بیوی نے اس خواہش پر اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا، اے ناسمجھ عورت، کیا تم نہیں جانتی کہ کوئی شخص صبح ایمان کی حالت میں ہوتا ہے لیکن شام تک منافق بن جاتا ہے؟ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نماز روزے میں گزرنے والی اس زندگی کے مقابلے میں اس مرنے والے پر رشک کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو زحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی جان، حتیٰ کہ ایک مکھی، میری موت کا بدلہ بن جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مجھے اپنی جان سے زیادہ کسی اور کی جان کا نکلنا پسند نہیں، یہاں تک کہ ایک اڑنے والی مکھی کی جان کا نکلنا بھی۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ ایسا زمانہ نہ آ جائے جب میں نہ بھلائی کا حکم دے سکوں اور نہ برائی سے روک سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ایک شخص گزرا
تو آپ نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بازار جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی اگر واپس آتے ہوئے میرے لیے موت خرید کر لا سکو تو ضرور لانا۔ حضرت سیدنا عروہ بن رویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی تھے، موت کو پسند کرتے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری عمر لمبی ہو گئی اور ہڈی کمزور ہو گئی، اب مجھے موت دے دے۔ خود فرماتے ہیں ایک دن میں جامع مسجد دمشق میں نماز کے بعد موت کی دعا مانگ رہا تھا کہ ہرے کپڑے پہنے ہوئے ایک خوبصورت نوجوان نے آ کر پوچھا یہ تم کیا دعا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھتیجے تم ہی بتاؤ اس کے علاوہ کیا دعا کروں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یوں کہو، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق دے اور لمبی عمر عنایت فرما۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں رفائیل فرشتہ ہوں جو مومنین کے سینوں سے غم مٹاتا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں موت بالکل بے نام و نشان ہونے اور مٹ جانے کا نام نہیں، بلکہ بدن کے ساتھ روح کے تعلق کا ختم ہو جانا، روح و بدن کے درمیان جدائی اور ایک گھر سے دوسرے گھر برزخ میں جانے کا نام موت ہے۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاحد نے اپنے واعظ میں فرمایا، اے ہمیشہ باقی رہنے والو، تم ختم ہو جانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں ایک گھر سے دوسرے گھر لے جایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا تم ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بس ایک گھر دنیا سے دوسرے گھر برزخ میں لے جائے جاتے ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیغمبر امن و امان رحمت انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المومنین الموت، یعنی موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے الموت ریحانۃ المومنین، یعنی موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت غنیمت، گناہ مصیبت، محتاجی راحت، مالداری عذاب، عقل خدائی تحفہ، جہالت گمراہی، فرما برداری آنکھوں کی ٹھنڈک، خوف خدا سے رونا جہنم سے نجات، بیجا ہنسنا بدن کی ہلاکت ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔